बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, मुल्की सियासत में हलचल पाई जाती है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में कोट अनकोट, चूँकि उन्होंने इस बात का भी गिला किया है कि उनकी बातों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बताया जा रहा है। उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स की सुर्खी भी है कि इमरान खान साहब सिग्नल्स डिज़ायर टू बिल्ड ब्रिजेस विद वाशिंगटन, यानी कि इमरान खान साहब अमेरिका के साथ ताल्लुकात में बेहतरी के ख्वाह हैं और बराबरी की बुनियाद पर इन्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं। बावजूद इसके कि आपको इल्म होगा कि रवां बरस मार्च में जब इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई, उसके बाद खान साहब ने, जब वो वज़ीर आज़म थे, तो 27 मार्च को जलसे में एक कागज़ भी जेब से निकाला और उन्होंने कहा कि ये अमरीकी साजिश है, धमकी आमेज़ तहरीरें हैं जो अमरीकी ओहदेदार डोनाल्ड लू की जानिब से पाकिस्तान को दी गई हैं और अमरीका इस साजिश के पीछे है कि इमरान खान साहब को हुकूमत से हटाया जाए। और इस हवाले से जब तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई तो वो तसलसल के साथ अपने जलसों में, अपनी मुहिम में इस बात को दोहराते रहे कि उन्हें अमरीकी साजिश के तहत हुकूमत से हटा दिया गया। और उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में भी लोग इन्वॉल्व थे, मुख्तलिफ़ किस्म के अलकाबात भी कहते रहे, मीर जाफ़र, मीर सादिक, और जो मौजूदा हुकूमत है उसको उन्होंने मुबैना तौर पे इम्पोर्टेड हुकूमत का भी नाम दिया। तो ये जो उनका फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू है, उस हवाले से काफ़ी ज़्यादा हलचल मची हुई है कि खान साहब ने ये जो नया मौक़िफ़ इख्तियार किया है, इसकी क्या वजूहात हैं, इसके क्या मुहर्रिकात हैं, और वो अब अमेरिका से, ये तो ज़ाहिर बात है, एक मानवी बात है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात हर जो पॉलिटिकल पार्टी या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चाहती है कि अमेरिका से मामलात बेहतर हों और बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात आगे बढ़ें। लेकिन एक तरफ अमरीकी साजिश के तहत ये इल्ज़ाम लगाना और उनके एक ओहदेदार का नाम लेना और उसके बाद फिर फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू में कहना कि इट इज़ बिहाइंड मी, यानी ये जो अमरीकी साजिश का बयानिया है, ये पसे पुश्त डाल दिया है खान साहब ने। तो इस हवाले से ज़रा हम गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि इसकी क्या वजूहात हैं। फिर इसके साथ साथ जो दीगर मामलात हैं वो भी ज़ेर बहस लाएंगे जो सियासत में गर्दिश कर रहे हैं। ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लॉन्ग मार्च है वो जारी व सारी है। खान साहब अब वीडियो लिंक के ज़रिए तकरीर करते हैं और जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की लंदन में मुलाकातें हुई उस पर भी वो मोतरज़ हैं। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी PTI के अरकान पार्लियामेंट ने रजू किया है कि खान साहब पे जो कातलाना हमला हुआ इसकी तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। इन तमाम मामलात पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के पहले से में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर इरफान सदीकी। मारूफ आपके बहुत से तारुफ हैं, इस वक्त तो सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन है, लेकिन आपका एक साफियाना पस मंज़र भी है, फिर आप फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर भी रह चुके हैं और इस वक्त मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इरफान सदीकी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम दस्तक के लिए वक्त निकालने का। सर, पहला तो मेरा आपसे सवाल ये है, आपके क्या एनालिसिस हैं? ख्वाजा आसिफ साहब जो वज़ीर दिफा हैं, आज उन्होंने कौमी असम्बली में बयान देते हुए कहा है कि सिर्फ इस बात से जान नहीं छुड़ाई जा सकती कि आप एक इंटरनेशनल अखबार को ये कह दें कि जी ये जो सारा इशू है इट्स बिहाइंड अस, मतलब ये पसे पुश चला गया और अब आगे अगर वो दोबारा मैं मुंतखब होता हूँ, इमरान खान साहब ने कहा, तो अमेरिका से बेहतर ताल्लुकात जो है वो चाहूँगा बराबरी की बुनियाद पर। ये जो यू टर्न कह लें, इसकी क्या वजह आपको नजर आती है इरफान सदीकी साहब, विज़ावी US पॉलिसी? बहुत शुक्रिया अनवार साहब। इसकी सबसे बड़ी वजह तो यही नज़र आती है कि ये कहने वाली शख्सियत जो है वो इमरान खान है। इमरान खान साहब के बारे में जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है और माजी में जो कुछ वो कहते रहे हैं और फिर वो जो कुछ करते रहे हैं और जब वो करते रहे हैं उसके बाद अपना नैरेटिव किस तरह तब्दील करते रहे हैं, अपने माजी की किस तरह नफ़ी करते रहे हैं, उन बातों को किस तरह झुठलाते रहे हैं जिन्हें कभी अपना एजाज़ समझते थे, अपना इफ्तिखार समझते थे। लिहाजा आज की जो बात है, मुझे तो इस पर कोई हैरत नहीं हुई है। मुझे तो उस दिन भी पता था जब वो अमेरिका को ललकार रहे थे, कागज़ लहरा रहे थे, बराबरी की बुनियाद पे बातें कर रहे थे और हकीकी आज़ादी मार्च कर रहे थे। मुझे तब भी मालूम था कि ये मामला कहाँ जाके रुकेगा और एक ना एक दिन खान साहब ने एक बड़ा सा यू टर्न लेना है और कहना है कि ये सारी बातें अब पस मंज़र में चली गई हैं, पसे पुश चली गई हैं। अब अनवार साहब, क्या कहा जाए, एक शख्स जो लीडर होने के भी दावेदार हैं और हैं,
ایک بڑی جماعت کو بھی لیڈ کرتے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر بھی بڑی پریزنس رکھتے ہیں، اچھی خاصی دونوں ایوانوں میں رکھتے ہیں، وہ کس طرح سے بنی، کیسے آئی، ہم نے اس کو بھی پس پشت ڈال دیا ہے جس طرح خان صاحب ڈال رہے ہیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں فارن ممالک کے ساتھ، عالمی قوتوں کے ساتھ جو تعلقات ہوتے ہیں، یہ کوئی چوپالوں کا موضوع نہیں ہوتے ہیں، یہ بیٹھک میں بیٹھ کے کرنے والی باتیں نہیں ہوتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کافی ٹیبل پہ بیٹھ کے آپ نے کسی کے بارے میں کچھ کہہ دیا، کسی کے بارے میں کچھ، ایسے نہیں ہوتا ہے۔ جی یہ کوئی نجم سیٹھی کے 35 پنکچر بھی نہیں ہوتے ہیں کہ کل آپ نے کہہ دیا جی کہ وہ تو سیاسی بات تھی۔ یہ بڑے سیریس ایشوز ہوتے ہیں اور آپ کو 1000 بار سوچنا چاہیے اس طرح کی بات کرنے سے پہلے۔ آپ نے جو اس وقت کہا وہ انتہائی غلط تھا۔ آپ نے پاکستان کے مفادات کو داؤ پہ لگایا، آپ نے ہماری سفارتکاری کو داؤ پہ لگایا، آپ نے ہمارے سفارتکاروں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی، آپ نے ہمارے سفارتکاروں کو مشکلات میں ڈالا ساری دنیا کے اندر، اور آپ نے ایک ایسی عالمی قوت کے ساتھ جس کے ساتھ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے معاملات ٹھیک رہیں، جی ہمیں بڑی الجھنیں درپیش ہے اپنے دشمن کے حوالے سے جو ہمارے پڑوس میں بیٹھا ہوا ہے۔ ایسی حالت میں ہم نہیں چاہتے کہ دنیا کی مؤثر قوتیں جو ہیں وہ ہمارے خلاف ہو جائیں۔ یہی ڈونلڈ ٹرمپ تھے، اسی امریکہ کے صدر تھے، جب آپ ان سے جی مل کے آئے تو آپ کی مسرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اور آپ جب ایئرپورٹ پہ اترے تو آپ نے کہا کہ مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں دوسری بار ورلڈ کپ جیت کے آ رہا ہوں۔ پھر آپ نے یکلخ یو ٹرن لیا اور کہا جی کہ امریکہ سازش کر رہا ہے۔ معاملہ یہاں انوار صاحب ختم نہیں ہوتا ہے۔ اچھا اگر یہ آپ امریکہ کے بارے میں آپ کی رائے بدل گئی ہے تو آپ یہ کہیے کہ سائفر کا ڈرامہ بھی غلط تھا۔ اگر سائفر کا ڈرامہ بھی غلط تھا تو پھر آپ نے فوج کو نشانہ بنایا، آپ نے انہیں میر جعفر کہا، آپ نے انہیں میر صادق کہا، آپ نے انہیں جانور کہا، آپ نے انہیں فیسیلیٹیٹر کہا، آپ نے انہیں ہینڈلر کہا۔ آپ یہ بھی مان لیں آج کہ وہ بھی غلط تھا۔ آپ یہ بھی مان لیں کہ یہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ میں اس کو کہہ رہا تھا یہ بھی غلط تھا۔ آپ سیدھا سا مان لیں جی کہ یہ ایک جمہوری ایکسرسائز تھی، میری اکثریت ختم ہو گئی ایوان کے اندر، میں قائد ٹھیک ایوان نہیں رہا، جس کو اکثریت مل گئی وہ قائد ایوان بن گیا۔ آپ ان حقائق کو مان لیں۔ اوکے اچھا دیکھیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، ایک بڑا پرانا محاورہ ہے، ٹھیک اور ہے وہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جھوٹ جب آپ بولتے ہیں تو ایک تو اس کے لیے بہت سے اور جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، جی لیکن ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں جھوٹ لاجواب ہو جاتا ہے، پھر آپ پسپائی کا رخ اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اٹس بیہائنڈ می۔ وہ بیہائنڈ می نہیں رہتا ہے، وہ چپک جاتا ہے آپ کے ساتھ۔ ٹھیک ہے اب آپ 1000 بند سنور کے آئیں، امریکہ ایک ذہن بنا چکا ہے کہ آپ کون سی شخصیت ہے، امریکہ آپ کے بارے میں سوچ چکا ہے، عالمی اچھا قوتیں آپ کے بارے میں سوچ چکی ہیں، لہٰذا آپ کو بہت سوچ سمجھ کے بات منہ سے نکالنی چاہیے۔ آپ آج فائنینشل ٹائمز کو انٹرویو دے کے یا تو سارے سلسلے کو واپس لے لیں، جو سائفر سے شروع ہوا، جو امریکہ کو گالی گلوچ سے شروع ہوا، جو اداروں سے ہوتے ہوئے پارلیمنٹ پہ آیا، پھر آپ نے استعفے دے دیے، اس سارے سلسلے کو بھی کہیں کہ اٹس بیہائنڈ می، آ جائیں اسمبلی میں معاملات طے کریں۔ اس پہ آتے ہیں سر، ذرا اسمبلی میں آتے ہیں۔ عرفان صاحب آپ نے صحیح کہا کہ اس کو بڑا اچھا آپ نے احاطہ کیا۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے کہا یہ معاملہ پھر چپک جاتا ہے اور ظاہر بات ہے لوگ ذہن سازی ہو جاتی ہے، اس کی کیا کوئی پولیٹیکل کاسٹ آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب کو ادا کرنی ہوگی جو انہوں نے یہ ساری بات کی اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اب ماضی کا حصہ اسے قرار دے رہے ہیں؟ کیا اس کی کوئی پولیٹیکل کاسٹ ہوگی؟ کیونکہ بہت سے مبصرین کی رائے ہے کہ خان صاحب نے، جیسے آپ نے 35 پنکچر کی بات کی، خان صاحب نے کہا یہ سیاسی بیان ہے، لیکن جو ان کی فالوئنگ ہے وہ فالوورز ان کی بات کو بائے کرتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں جی خان صاحب، جیسے انہوں نے کہا غلامی قبول نہیں، ایبسولوٹلی ناٹ، کہ ہم نے دیکھا ان کے فالوورز نے ٹی شرٹس بنائیں، ان کے جلسوں میں یہ باتیں کی گئی، ان کے جو سیکنڈ تھرڈ ٹیئر کی لیڈرشپ تھی وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں اس کی پولیٹیکل کاسٹ ہوگی یا یہ معاملہ بھی ایسے ہی نکل جائے گا جیسے 35 پنچر والا نکلا تھا؟ دیکھیے پولیٹیکل کاسٹ کو آپ بڑے محدود معنوں میں لے رہے ہیں۔ پولیٹیکل کاسٹ صرف یہ نہیں ہوتی ہے کہ رائے عامہ آپ کے بارے میں اب کیا سوچتی ہے، یا جو آپ کے فالوورز ہیں وہ اب آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ بھی ہوتا ہے جو بیچ میں کھڑا ہوتا ہے، جو آپ کو بھی واچ کر رہا ہوتا ہے، حکومت کو بھی واچ کر رہا ہوتا ہے، سیاستدانوں کو واچ کر رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے، رائے بنا رہا ہوتا ہے۔ جی وہ رائے بنانے والے لوگ اب آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے جان چکے ہیں، تو یہ پولیٹیکل کاسٹ ہے۔ نمبر 2 یہ کہ یہ تصور کر لینا کہ جو لوگ میرے ساتھ ہیں
وہ اندھے ہو چکے ہیں، وہ گنگے ہو چکے ہیں، وہ بہرے ہو چکے ہیں، ان کی آنکھوں پہ پٹیاں بند گئی ہیں۔ اب میں جو کہوں گا، میں دن کو دوپہر کو کھڑے ہو کے جب لوگ پسینے میں نہا رہے ہوں گے اور میں کہوں گا کہ بارش برس رہی ہے تو وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ بارش برس رہی ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ پیغمبر نہیں ہیں خدا نخواستہ، آپ انسان ہیں، آپ کو لوگ سچ اور جھوٹ کے پیمانوں میں تولتے ہیں۔ ہاں، ایک محدود سا طبقہ ہو سکتا ہے رہ جائے آخر وقت تک۔ آپ دیکھیں ابھی الیکشن ہوئے نا، آج الیکشن ہوئے کل امریکہ میں، جی جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تھے اور جو انہی کی طرح بڑے پاپولر نیریٹو دیا کرتے تھے، ان کے سارے فالوورز جو تھے اور ان کے قریب کے سارے ساتھی جو تھے وہ الیکشن ہار گئے ہیں سینٹ کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نہ ایک وقت لوگوں کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، وہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ کل آپ نے امریکہ کو گالی دی تو انہوں نے کہا جی ہاں ہمارا لیڈر بہت بہادر ہے۔ آج امریکہ کے آگے آپ بکری بن کے کھڑے ہو جائیں تو بھی وہ کہیں گے کہ لیڈر ہو سکتا ہے 10 میں سے 8 اب بھی کہیں یا 10 میں سے 6 اب بھی کہیں، 3-4 تو ایسے ہوں گے نا کہ جن کی آنکھیں کھلیں گی۔ تو پولیٹیکل کاسٹ یہ بھی ہوتی ہے، پولیٹیکل کاسٹ بین الاقوامی طور پہ بھی ہوتی ہے کہ یہ کس طرح کا لیڈر ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کا کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہی ہوتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو آشکارا کرتے ہیں، اپنا ویٹ ہلکا کرتے ہیں۔ سر ایک اور بات عرفان صاحب، یہ سر بتائے گا ٹائمنگز میں اس سے جاننا چاہوں گا کہ اس کی ٹائمنگز کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں بہت سے مبصرین کو دیکھ رہا تھا کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، سرل المیڈا صاحب نے تو اس چیز کو جوڑ رہے ہیں کیونکہ اب بات بھی واضح ہو گئی ہے، موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی الوداعی دوروں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ خود افواج پاکستان کے ترجمان نے یہ بات کی ہے، تو آپ اس کو اس سے وہ جو انگریزی کی مثال ہے فگ لیف، تو آپ اس سے کوئی منسلک کرتے ہیں یا آپ کا اپنا کیا انالیسز ہے؟ وائی ناؤ، اب کیوں خان صاحب نے یہ آرگومنٹ لیا ہے کہ اٹ از بیہائنڈ اس اور اٹ از بیہائنڈ می؟ دیکھیں، جو تجزیہ کرتے ہیں نا، اتنی سنجیدگی کے ساتھ، جتنی سنجیدگی کے ساتھ آپ کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ خان صاحب کی طبیعت کو سمجھتے نہیں ہیں، خان صاحب کے مزاج کو نہیں سمجھتے، خان صاحب کی پالیٹکس کو نہیں سمجھتے، خان صاحب کی فلسفی کو نہیں سمجھتے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا سوچا سمجھا حکیمانہ سٹانس ہے جو انہوں نے نیا لے لیا ہے اور پرانے رویے سے وہ اب تائب ہو گئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے 10 دن بعد پھر وہ کوئی ایسی بات کہہ دیں گے۔ آج بھی جب وہ یہ کہتے ہیں جی کہ برابری کی بنیاد پر ایک ڈپلومیٹک ایکسپریشن ضرور ہوتا ہے، لیکن برابری کی بنیاد نہیں ہوتی ہے۔ جب آپ جس کے گھر میں کشکول لے کے کھڑے ہو جائیں، جس کے IMF سے آپ پیسے مانگنا آپ کی احتیاج بن جائے، آپ کہیں کہ وہ آپ کے ساتھ وہی سلوک کرے، ایسا نہیں ہوتا نا۔ ایک اوپر والا ہاتھ ہے، ایک نیچے والا ہاتھ ہے، آپ کا ہاتھ نیچے ہے، آپ برابری کیسے کرنا چاہتے ہیں؟ یہ تلخ حقائق ہیں، یہ خان صاحب کو بھی معلوم ہے کہ یہ تلخ حقائق ہیں۔ ہم وہ بات کہیں جو پریکٹیکل ایک چیز ہمارے سامنے، ہم برابری کی بنیاد ضرور چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، توقیر چاہتے ہیں، عزت نفس چاہتے ہیں، لیکن جو ہماری ویکنیسز ہیں، جو ہماری کمزوریاں ہیں، وہ ہیں ہمارے ساتھ چپکی ہوئی۔ ان کے ہوتے ہوئے اتنی ہی برابری ہمیں ملے گی جتنی کی ہم حیثیت رکھتے ہیں، جتنا ہم استحقاق رکھتے ہیں۔ تو خان صاحب کے اس آج کے بیانیے کو بھی آپ اتنا سیریسلی نہ لیں۔ ان کے بیانیے کو نہ امریکہ نے اس وقت سیریسلی لیا تھا، نہ آج وہ لے رہا ہے۔ انہیں پتا ہے کہ یہ جو شخصیت ہے، ان کے فلوٹنگز ویو ہوتے ہیں، تو فلوٹنگ ویوز رکھنے والے کو کوئی سیریسلی نہیں لیتا، آپ بھی نہ لیں۔ ٹھیک ہے سر، آگے بڑھتے ہیں۔ اب سر قاتلانہ حملے کی بات ہے، خان صاحب نے آج وہ فوٹیج بھی دکھائی گئی جس میں جو گولیوں کے زخم ہیں وہ بھی کیمرے کی آنکھ سے PTI نے دکھایا اور مختلف چینلز نے وہ دکھایا خان صاحب کو جو گولیاں لگی تھیں۔ انفارچونیٹ واقعہ ہے۔ آج PTI کے رہنماؤں نے سپریم کورٹ کی مختلف رجسٹریز میں گئے اور اپلیکیشن دی ہے کہ جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے، اور خان صاحب ڈیلی جب خطاب کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اس ملک کے سسٹم کو میں نے بدلنا ہے، کیونکہ ان کی پنجاب میں حکومت کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کی FIR نہیں کٹوا سکتے۔ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب بھی 2 خط لکھ چکے ہیں چیف جسٹس صاحب کو کہ اس حوالے سے فل کورٹ جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے۔ آپ سے میں جاننا چاہوں گا آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ PTI بھی سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی ہے، پرائم منسٹر صاحب نے بھی ان سے کہا ہے، یعنی کہ بال اب سپریم کورٹ کے کیس میں ہے خان صاحب پہ قاتلانہ حملے کی تحقیقات اور حقائق جاننے کے لیے۔ دیکھیے، جب اس طرح کی کوئی واردات ہو جاتی ہے، کوئی سانحہ ہو جاتا ہے، کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، تو 2 آپشنز ہوتے ہیں۔
ایک تو یہ ہے کہ اس واقعے کا نشانہ بننے والا جو کہ اس کیس میں خان صاحب ہیں، ان کے ساتھی ہیں، جی اور ان سے میرا خیال ہے ہم سب کو ہمدردی ہے، کسی شخص کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہیں ہونا چاہیے، کسی سے کتنا ہی اختلاف ہو اس کو گولیوں کا نشانہ بنانا، یہ ہمارے میرا خیال ہے کہ نہ مذہب اجازت دیتا ہے، نہ اخلاقیات اجازت دیتی ہے، نہ قانون اجازت دیتا ہے، نہ اس کی اجازت ہمیں کسی کو دینی چاہیے، ہمیں پوری ہمدردی ہے خان صاحب سے۔ لیکن جب یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو دو راستے ہوتے ہیں آپ کے سامنے۔ ایک راستہ یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ حقیقی مجرموں کو گرفت میں لانا چاہتے ہیں؟ کیا واقعی جو شخص اس واردات کا مرتکب ہوا ہے اس کی گرفت کرنا چاہتے ہیں، اس کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہتے ہیں، اس کے پیچھے جو ہاتھ ہیں ان تک پہنچنا چاہتے ہیں؟ دوسرا راستہ یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ اس کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں، کیا آپ اس کی بنیاد پہ سیاست کرنا چاہتے ہیں؟ جس طرح خان صاحب نے سائبر والے ایشو پہ کہا تھا کہ ہمیں اس پہ کھیلنا ہے، تو یہ کھیلنے کی عادت، چونکہ وہ بنیادی طور پر ایک کھلاڑی ہیں، تو یہ کھیلنے کی عادت ان کی یہاں بھی نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے بھی کہا کہ گولیاں تو چل گئیں، لگ گئیں، اب ہم نے کھیلنا ہے اس پہ، اور کھیلنے کی بنیاد پر وہ کبھی کہتے ہیں جی وزیر اعظم نے حملہ کرایا، وہ کبھی کہتے ہیں جی کہ ہمارے ایک فوج کے اعلیٰ افسر نے حملہ کرایا، کبھی کہتے ہیں وزیر داخلہ نے۔ بھائی لوگوں، یہ اگر خدا نہ خواستہ رات کی تاریکی میں حملہ ہوا ہوتا تو آپ کہہ سکتے کہ جی فلاں ہوا، دن دہاڑے ہوا، قاتل لاکھوں کروڑوں لوگوں نے دیکھا ٹیلی ویژن کے ذریعے، اس کے ہاتھ میں آلہ قتل دیکھا، گولیاں چلتے دیکھیں، آپ کہتے ہیں اس کو نہ چھیڑو، یہ معصوم ہے، قاتل تو اسلام آباد بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ کون مانے گا؟ وہ کہتے کہ جو میں کہہ رہا ہوں میری بات مانیں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہر حال میں اس کو تسلیم کریں چونکہ میرے اوپر گولی چلی ہے۔ بھئی ایسے نہیں ہوتا نا، یا تو یہ واقعہ خفیہ ہوتا، دنیا نے نہ دیکھا ہوتا، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر سپریم کورٹ کہتی ہے جی کہ وزیر اعظم کو بھی نامزد کرو، وزیر داخلہ کو بھی نامزد کرو، فوجی افسر کو بھی نامزد کرو، نامزد ہو جائیں گے، لیکن آپ کا معاملہ خراب ہو جائے گا، آپ کا کیس بگڑ جائے گا، آپ کے اوپر جو حملہ کرنے والا شخص ہے وہ بچ جائے گا، اور اگر اس کے پیچھے کوئی سازش ہے وہ بھی بچ جائے گی۔ تو یہ سائبر سے کھیلنا، اپنے اوپر قاتلانہ حملے سے کھیلنا، امریکہ سے کھیلنا، یہ کھیل کی عمر خان صاحب کی اب گزر گئی ہے۔ میرا خیال ہے انہیں تھوڑی سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ سر میں اس میں عرفان صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، کیونکہ جیسے میں نے کہا آپ نے بڑے اہم منصوبے پہ آپ رہے ہیں۔ 29 نومبر، ظاہر بات ہے نومبر کا مہینہ پاکستانی سیاست میں بڑے اہمیت کا حامل ہے، ہونا تو نہیں چاہیے لیکن ہمارا ایک پس منظر ہے تاریخی، اور آرمی چیف کی تعیناتی۔ عمران خان صاحب اس حوالے سے بھی کافی زیادہ بات کر چکے ہیں، اور آج پھر انہوں نے دہرایا، اور وہ اس پہ بڑے معترض ہیں کہ کیوں کر پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب لندن میں جا کر فارمر پرائم منسٹر نواز شریف صاحب سے مشاورت کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ وہ اس پہ بھی ان کے وکلاء دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ مشاورت جو ہے وہ کیا آفیشل سیکرٹ ایکٹس کی خلاف ورزی تو نہیں۔ تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ صدر مملکت کے پریس سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں اس ماضی میں، کیا کہیں گے سر یہ مشاورت جو ہے؟ ویسے تو خواجہ آصف صاحب جو وزیر دفاع ہیں وہ کہہ رہے ہیں مشاورت نہیں اور استحقاق پرائم منسٹر صاحب کا ہے، لیکن خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ لندن میں کیوں بیٹھ کر اس کا مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اور آج ایک اور سوال ضمناً شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ بات کی ہے اور آپ کے سامنے رکھوں گا، اور انہوں نے کہا کہ انہیں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ پنڈی اور لندن میں خلیج بڑھتی جا رہی ہے۔ عرفان صاحب دیکھیں، اگر تو پنڈی اور لندن میں خلیج بڑھتی جا رہی ہے اور ان کو اس طرح کا کوئی سہانا خواب آ رہا ہے یا اس طرح کی کوئی خوبصورت تصویر وہ دیکھ رہے ہیں، اس طرح کا کوئی منظرنامہ ان کی نگاہوں میں ابھر رہا ہے تو ٹھیک ہے، انہیں تو خوش ہونا چاہیے، لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی ایسی چیز ہے۔ دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مشاورت، تو دیکھیں آئین کے اندر یہ واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ کن کن امور میں آپ نے مشاورت کرنی ہے، اور مشاورت لازمی قرار دی گئی ہے۔ آپ نے نیب کا چیئرمین بنانا ہے تو مشاورت لازمی ہوگی لیڈر آف دی اپوزیشن کی اور وزیر اعظم کی۔ آپ نے کچھ اور تقرریاں کرنی ہیں، نگران حکومتیں بنانی ہیں، نگران وزیر اعظم بنانا ہے تو مشاورت ضروری ہوگی۔ لیکن آئین کے اندر ایسی کوئی کلاز نہیں ہے جو آپ کو مشاورت کرنے سے روکتی ہو، یا جس کے بارے میں کہا جائے کہ جب آپ کو چیف آف آرمی سٹاف کی تقرری کرنی ہے تو وزیر اعظم پر یہ پابندی عائد ہوتی ہے کہ وہ خود مراقبے میں بیٹھ جائے گا، کمرہ بند کر لے گا، دیواروں کو تالے لگا کے دروازوں کو اندر بیٹھ جائے گا، اور اندر سے ٹیلی فون کے ذریعے وہ اعلان کرے گا کہ اس نے کس کو وزیر آرمی چیف بنا دی۔ ایسا نہیں ہے۔ میں نے 2 تقرریاں کم از کم میاں صاحب کے ساتھ دیکھی ہیں، راحت شریف صاحب کی دیکھی، باجوہ صاحب کی دیکھی،
اور میں ذاتی طور پہ گواہ ہوں کہ میاں صاحب خود مشاورت کرتے تھے اور بہت سے لوگوں سے کرتے تھے، اس سٹاف سے بھی کرتے تھے جس سے عام طور پہ نہیں کی جاتی ہے۔ تو مشاورت پہ کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہاں ایک پابندی ہے کہ یہ ثواب دید ہے وزیر اعظم کی، بالآخر جو نوٹیفیکیشن جاری ہونا ہے اس پر کسی مشیر کے دستخط نہیں ہوں گے، نہ کسی لندن والے کے ہوں گے نہ کسی اور کے ہوں گے، اس پر وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کے دستخط ہوں گے۔ یہی آئین کہتا ہے، یہی آئین کا تقاضا ہے۔ ان دستخطوں سے پہلے وہ کس سے مشورہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں، یہ بھی ان کی ثواب دید۔ ٹھیک، اور کوئی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی نہیں آپ نے بتایا۔ دوسرا سر یہ بتائے گا خان صاحب کا نہیں دیکھیں نہیں ایک سیکنڈ سیکرٹ ایکٹ وہ ہوتا ہے کہ ایک کام ہو چکا ہے اور وہ آفیشل سیکرٹ ہے۔ آپ کے مذاکرات ہوئے تھے کسی وقت بھارتی وزیر اعظم کے ساتھ، انہوں نے کیا کہا، ہم نے کیا کہا، ہمارے اس سیکرٹ ایکٹ کو تو انہوں نے دھجیاں اڑا دی جب انہوں نے کہا جی کہ یہ دیکھو کاغذ آیا ہے امریکہ سے۔ وہ سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی تھی جو انہوں نے کی، برملا کی۔ سیکرٹ ایکٹ یہ ہوتا ہے کہ ایک کام ہو چکا ہے، اس کو آپ عوام الناس کے سامنے لے آتے ہیں جو آپ کو نہیں لانا۔ اس میں کہاں سے سیکرٹ ایکٹ آ گیا؟ اس میں تو ابھی نہ تقرری ہوئی ہے، نہ سمریز آئی ہیں، نہ کوئی پیش رفت ہوئی ہے۔ سیکرٹ ایکٹ تو جب بنے گا کہ جب تقرری ہو جائے گی تو پھر پتہ چلے گا کہ کہاں کس نے کس سے مشورہ کیا یا نہیں کیا۔ یہ تو عجیب و غریب سی بات ہے۔ اچھا سر، یہ ٹھیک ہے، آپ نے اس کی تو وضاحت کر۔ دوسرا سر یہ میں جاننا چاہوں گا عرفان صاحب کہ چونکہ لانگ مارچ مجھے یاد ہے 2014 میں بھی ہوا، اس وقت آپ بھی ہمارے ساتھ شوز میں آتے تھے، اور اب ظاہر بات ہے یو آر دا منسٹر ایز ویل اینڈ ویری کلوز ٹو دا دین پرائم منسٹر نواز شریف صاحب۔ اب دوبارہ سے لانگ مارچ آ رہا ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ پہنچ نہیں پا رہا، آج بھی منڈی بہودین میں پڑا ہوا ہے، اور اب آتا ہے کہ جی وہ خان صاحب راول پنڈی میں تمام جو آنے والے قافلے ان کا استقبال کریں گے، تو اب یہ پنڈی میں ٹھہراؤ ہوگا یا پنڈی سے یہ اسلام آباد آئے گا؟ وہ چونکہ آپ نے وہ تمام ایکسپیرینس کیا، اس لیے آپ تجربے کی روشنی بتائیں۔ وہ 126 دن کا دھرنا بھی ہوا تھا، کیا نظر آ رہا ہے یہ کب آئے گا، اور اس کی ٹائمنگز جو ہیں وہ کوئنسائڈ کر رہی ہیں جو عام تقرری جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، اور مقصد کیا ہو سکتا ہے اس کا؟ دیکھیں انوار صاحب، آن اے لائٹر نوٹ، آپ نے کہا جی کہ آپ اپنے تجربے کی بنیاد پر، تو میں بہت پیچھے اپنے بچپن کے زمانے میں چلا گیا ہوں، جب ہم گاؤں میں ہوتے تھے اور چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، دلچسپیاں بڑی کم ہوتی تھیں، مواقع تفریح کے بڑے کم ہوتے تھے، تو ہمارے ہاں مداری آیا کرتے تھے اور وہ ڈگڈگی بجاتے تھے، پٹاری رکھتے تھے، کچھ کھیل تماشا دکھاتے تھے، گاؤں کے سارے لوگ وہاں جمع ہو جاتے تھے، دیکھتے تھے، لطف اٹھاتے تھے، پھر وہی پٹاری اور وہی سارا کچھ اٹھا کے اگلے گاؤں چلے جاتے تھے، پھر اس کے بعد اگلے گاؤں چلے جاتے تھے۔ خان صاحب کا یہ مارچ کچھ اسی طرح کا ہے، میں نے ایسا مارچ نہیں دیکھا ہے، نہ پڑھا ہے۔ اب وہ صبح ناشتہ واشتہ ہوتا ہے، پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے، کنٹینر میں پیٹرول بھرا جاتا ہے، کنٹینر نمودار ہوتا ہے، کسی خاص جگہ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، مائک لگ جاتے ہیں، اعلانات ہوتے ہیں، گانے بجتے ہیں، لوگ جمع ہو جاتے ہیں، لوگ وہاں تقریریں سنتے ہیں، خان صاحب ایک خطبہ دیتے ہیں، مارچ ختم ہو جاتا ہے، کنٹینر رینگتا ہوا آگے کسی گاؤں میں چلا جاتا ہے۔ یہ کون سا مارچ ہے؟ اس کو مارچ کہتے ہیں؟ اور لوگوں کا عالم کیا؟ آپ پولیس آپ کے ساتھ ہے، پوری حکومت آپ کے ساتھ ہے، ایڈمنسٹریشن آپ کے ساتھ ہے، سرکار کی زیر نگرانی آپ چیونٹی کی رفتار چل رہے ہیں، کون سا مارچ اور کیا نتائج آپ توقع رکھتے ہیں؟ آپ آج آ کے اسلام آباد بیٹھ جائیں، راول پنڈی بیٹھ جائیں، یا 5 دن بعد بیٹھیں یا 10 دن بعد، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا ہے۔ یہ 124 دن تو بڑے لمبے دن تھے اور بڑا پرجوش دھرنا تھا، اور ہمارا میڈیا بھی دیوانہ ہو گیا تھا اس دھرنے میں۔ آج تو وہ کیفیت ہی نہیں ہے۔ آج تو آپ ایک ہارے ہوئے لشکر کے سپاہی کی طرح ہاری ہوئی ٹیون پہ آپ رقص کر رہے ہیں، اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ اچھا، نتیجہ نہیں سر، میں اب اس پہ نقطے پہ بھی آؤں گا، آپ نے کیسے نتیجہ نہیں نکلے گا، لیکن یہ جو اس وقت ایک سیاسی طور پہ ایشوز بنے ہوئے ہیں، ظاہر بات ہے خان صاحب کا اپنے پولیٹیکل پارٹی ہے، ان کی اپنی فالوئنگ ہے، ان کا یہ بار بار کہنا ہے کہ میں جو ہٹائے جانے کے بعد، عدم اعتماد کے بعد جو ضمنی الیکشن ہوئے ان میں 75% میں سیٹیں جیتا ہوں، جو وہ جیتے بھی ہیں، اور آپ لوگوں کی ایک اس وقت میجورٹی ہے قومی اسمبلی میں، اس کی حکومت ہے، ان کی صوبوں میں حکومت ہے، لیکن یہ جو سیاسی تعطل ہے
یہ جو جمود طاری ہے اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ آپ کے خیال میں کوئی مذاکرات کی راہ نکل سکتی ہے پی ٹی آئی اور حکومت کے مابین؟ صدر عارف الوی صاحب نے صحافیوں سے گفتگو کی، انہوں نے تو کہا انہوں نے کوشش بھی کی اور یہ میڈیا میں بھی رپورٹ ہوا، خان صاحب نے بھی کہا کہ وہ سچ جھوٹ بول نہیں سکتے اور سچ بتا نہیں سکتے، کچھ ملاقاتوں کا احوال بھی کبھی ذکر آتا ہے، لیکن کیا کوئی پارلیمنٹ کے فورم پہ یا کسی اور فورم پہ کوئی مذاکرات یا بریک تھرو ممکنات میں سے ہے؟ دیکھیے، آپ نے بہت سی باتیں اپنے سوال میں رکھ دی ہیں۔ ایک بات تو صدر علوی صاحب کے بارے میں ہے، میرے دوست ہیں اور میرے بڑے اچھے ان سے مراسم اور تعلقات رہے ہیں۔ جی بدقسمتی سے جو صدر مملکت کی ایک حیثیت ہوتی ہے، ایک مقام ہوتا ہے، فادر آف دی نیشن ہوتا ہے، وہ وفاق کی علامت ہوتا ہے، وہ جی انہوں نے اپنی اس حیثیت کو مجروح کیا۔ وہ ایک پارٹی بن گئے اور ایک پارٹی بننے کی وجہ سے، تحریک انصاف کا کارکن اور کارندہ بننے کی وجہ سے انہوں نے ایسے ایسے کام کیے جو انہیں نہیں کرنا چاہیے تھے، حتیٰ کہ پھر سپریم کورٹ کو ان کے اقدام کو ختم کرتے ہوئے اسے غیر آئینی قرار دینا پڑا۔ تو اپنی حیثیت کو انہوں نے مجروح کر لیا۔ اب وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے زیادہ آج کی حکومت کے لیے۔ آپ نے دیکھا ہے وہ تقریر کرنے بھی آئے تو حکومتی ارکان نے، جن میں ہم بھی شامل تھے، ہم نے شور شرابہ تو نہیں کیا، لیکن ہم چپکے سے نکل گئے کہ ایک ایسا جانبدار شخص جو ہے اس کی گفتگو کیا سنی جائے، اور یہ جانبداری اب ان کے راستے کا پتھر بن گئی ہے، وہ دونوں طرف قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی تعطل نہیں ہے۔ تعطل یہی ہے کہ خان صاحب ہر روز نکلتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت میرا حق ہے، حکمرانی اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح پیغمبر آسمانوں سے نازل ہوتے ہیں، اسی طرح میں پاکستان پر حکمرانی کے لیے نازل ہو گیا ہوں، میں سب سے سچا ہوں، میں سب سے دیانتدار ہوں، توشہ خانہ آئے، کچھ اور آئے، جو مرضی آئے، میرے دامن پہ کوئی داغ نہیں ہے۔ اور وہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن چور ہے، حکومت کے جو لوگ ہیں چور ہیں، ڈاکو ہیں، ان کے ساتھ میں بات نہیں کر سکتا۔ تو حکومت کے ارکان کے بارے میں یہ رائے، تو بات کون کرے، کس سے کرے؟ اب وہ کہتے ہیں جی کہ ہم ان سے بات کر رہے ہیں۔ آج بھی میں سن رہا تھا کہ جی ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو اقتدار رکھتے ہیں، تو ٹھیک ہے، وہ بات کریں اور اپنے نتائج کے منتظر رہیں، اور جو نتائج آئیں گے وہ ہم بھی دیکھ لیں گے۔ اور آپ سمجھتے ہیں ٹورڈز دی اینڈ سر، یہ جو غیر یقینی صورتحال ہے یہ نومبر کے اختتام پہ ختم ہو جائے گی، یا یہ آپ کی جو ٹرم باقی ماندہ ہے اس وقت تک چلتی رہے گی؟ اس وقت تک بھی چلتی رہے گی، پھر الیکشن ہوں گے اور شروع ہو جائے گی۔ اس لیے کہ 75 سالوں میں ہم نے یہی کچھ دیکھا ہے۔ کبھی ہمارے ہاں ایسا دور نہیں آتا ہے جو امن و سکون کا دور ہو، جس میں کوئی کھینچا تانی نہ ہو، جس میں ادارے مکمل طور پر یکسو ہوں۔ اگر ایک دور آیا ہے تو وہ خان صاحب کا دور تھا۔ خان صاحب کو کوئی پریشانی نہیں تھی، چاروں طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی تھی ان کے لیے، لیکن وہ کوئی کام نہیں کر سکے۔ باقی کے سارے عرصے وزرائے اعظم جو ہیں وہ نشانے پہ رہے ہیں، تیر ان پہ برستے رہے ہیں، اور ان تیروں کی یلغار میں کوئی کام کر گیا، کوئی موٹر وے بنا گیا، کوئی ایٹمی دھماکے کر گیا تو کر گیا، لیکن وہ پھانسی چڑھے، وہ جلاوطن ہوئے، ان کو گولیاں لگی، مر کھپ گئے۔ خان صاحب کو یہ موقع حاصل ہے کہ وہ بڑے اہتمام سے رخصت ہوئے وزیر اعظم کے ایوان سے، نہ انہیں ہتھکڑی لگی اور نہیں لگنی چاہیے تھی۔ باقی کون رخصت ہوا ہے اس طرح جس طرح خان صاحب رخصت ہوئے ہیں؟ پہلے آدمی ہیں جن کے خلافت میں اعتماد ہوئے، ایوان نے کہہ دیا بھئی آپ نہیں قبول۔ دیکھنا، وزیر اعظم جو ہوتا ہے وہ قائد ایوان ہوتا ہے، وہ وزیر اعظم نہیں ہوتا۔ قائد ایوان کا مطلب ہے کہ ایوان کو کس کی قیادت پہ اعتماد ہے۔ جب تک آپ پہ اعتماد تھا آپ تھے، اب آپ پہ نہیں ہے، آپ نہیں ہیں۔ تو یہ بے چینی اور بے قلی اب ہمارے معمولات نہیں رہے گی آپ کا یہ تجزیہ۔ سر لاسٹ میں، سر یہ جو لندن ملاقاتیں ہوئی ہیں، کیا ٹیک اوے ہے اس کا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان؟ ٹیک اوے دیکھیں، یہ تو چونکہ معاملات یا حالات ایسے ہیں، یا ہم ایک ایسے وقت کے قریب جا رہے ہیں جب یہ میگنیفائی ہو گئی ہیں ملاقاتیں۔ اس سے پہلے بھی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، جب بھی شہباز صاحب جاتے ہیں ملتے ہیں، یہاں سے لیڈر جاتے ہیں ملتے ہیں۔ میں ابھی 10 دن پہلے لندن میں تھا، میری ان سے 5-7 ملاقاتیں ہوئی ہیں میاں صاحب سے، ہم نے اکٹھے کھانے کھائے ہیں۔ یہ معمول کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ان میں سے معنی اس لیے کشیدہ کیے جا رہے ہیں کہ میڈیا کی توجہ ایک خاص نقطے پہ فوکس ہے، لہٰذا وہ ہر ملاقات کو اسی نقطے کے حوالے سے دیکھتے ہیں اور اسی نقطے کے حوالے سے معنی نکالتے ہیں۔ تو ٹیک اوے یہی ہے کہ جسٹ ٹیک اٹ ایزی،
جو بھی ہونا ہے وہ وزیر اعظم نے کرنا ہے. وہاں اگر مشاورت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے مجھے اس کا علم نہیں ہے, لیکن وہ مشاورت مجھ سے بھی کر سکتے ہیں. کل آپ کو بھی بلا کے کہہ سکتے ہیں کہ انوار صاحب آپ کا کیا خیال ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فیصلے پہ اثر انداز ہو جائیں گے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے, وزیر اعظم نے کرنا ہے, آئین یہی کہتا ہے, 75 برس سے یہی ہو رہا ہے. بہت شکریہ سینٹر صاحب, آپ کا جو آخری ورڈ تھا ٹیک اٹ ایزی, اس کے تحت اب سر ہم آپ سے تھینک یو ادا کریں گے. آپ نے وقت نکالا اور گفتگو کی, آپ کا بہت شکریہ. ویورز, عرفان صدیقی صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد آئیں گے تو یہی موضوعات ہم اپنے دو تجزیہ کاروں کے سامنے رکھیں گے اور ان کی رائے بھی آپ تک لے کر آئیں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. ہمارا رہبر سب سے بہتر, ٹھنڈے کو ٹھنڈا اور گرم کو رکھے گرم. فرام دا ہاؤس آف ایگل اسٹار اینڈ رہبر. ہم باہر سے جو سیکنڈ ہینڈ ٹریکٹر ہیں جو 5 سال تک ان کی پرانے ہیں, یعنی ان کے جو سیکنڈ ہینڈ اپ ٹو 5 ایئرس, البتہ ان کی سرٹیفکیشن ہوگی کہ جناب یہ ان کی عمر جو ہے یہ 5 سال سے زیادہ نہیں ہے, یعنی وہ باقاعدہ وہ نظام اپنے مارز وجود میں آئے گا. ہم 5 سال تک کے جو ٹریکٹر جو ہیں استعمال شدہ ان کی امپورٹ کی اب ہم اجازت دے رہے ہیں. ان کو تقریباً ڈیوٹی میں 50% ڈیوٹی ان کو ریبیٹ مل جائے گا ڈیوٹی میں. ہمارا رہبر سب سے بہتر. فرام دا ہاؤس آف ایگل اسٹار اینڈ رہبر. ویلکم بیک ویورز. ہمیں جوائن کیا ہے سینئر جرنلسٹ ہیں, اپنے شو کرتے ہیں پبلک نیوز پہ, احتشام الحق صاحب. سر بہت شکریہ, نوازش. اور ہمارے ساتھ ہیں احمد بلال محبوب صاحب, سربراہ پل ڈیٹ کے اور تجزیہ کار ہیں. دونوں موضوع مہمانوں کو فارمو ویلکم. میں گفتگو کا آغاز احتشام صاحب آپ سے کرنا چاہوں گا. سر, مختلف میڈیا آؤٹلیٹس کو, انٹرنیشنل کو, عمران خان صاحب انٹرویوز دے رہے ہیں, لیکن ان کا جو فائنینشیل ٹائمز کو انٹرویو ہے جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کے حوالے سے جو ان کا بیانیہ تھا وہ اب ماضی کا حصہ انہوں نے قرار دیا ہے, لیکن اس پہ پولیٹیکل رسپانس آ رہا ہے. ٹی آر ٹی کو انٹرویو دیا انہوں نے, وال اسٹریٹ جرنل ان کے حوالے سے آرٹیکل لکھا جو موجودہ سیاست ہے, ڈی ڈبلیو کو انٹرویو دیا اور سی این این کو دیا. لیکن میں اس سے سٹارٹ کرنا چاہوں گا, آپ کا کیا انالیسز ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کے اس بیان سے یہ معاملہ ادھر ختم ہو جائے گا کہ جو انہوں نے امریکی سازش کا ایک بیانیہ دیا اور اس کے تحت رجیم چینج کی ٹرم, پھر امپورٹڈ گورنمنٹ اور امریکی عہدیدار ڈونلڈ لو, اور پھر کہنا کہ آپ اٹ از بیہائنڈ ہم, کیا کہیں گے احتشام صاحب؟ دیکھیے بہت سگنیفیکنٹ ہے, اور مجھے تو بڑا واضح طور پہ لگ رہا ہے کہ یہ ڈپارچر ہے ان کے پہلے جو اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے آتے رہے ہیں 7 مہینے سے لگاتار وہ وہی بیانیہ سازش کا اور رجیم چینج جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ کرتے رہے ہیں, اور وہ ایک دم سے اب سوال یہ ہے کہ کیا پرووکیشن ہے کہ یہ عمران خان صاحب کو جو ان کے سارے مخالفین کہہ رہے ہیں کہ بڑا یو ٹرن ہے, اور ایک دم سے اس سے پہلے 2 دن پہلے تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے اب کوئی مسئلہ نہیں, آرمی چیف جو ہے نا شہباز صاحب لگائیں, اور اس کے بعد یہ فوراً ہی ان کا یہ آنا کہ جی مجھے امریکن کے ساتھ اس ایشو پہ اوپر میں ایسی بیہائنڈ آؤ اور وے فارورڈ آگے میں دیکھ رہا ہوں تعلقات کو اچھا کرنے کا. تو انوار بڑا واضح طور پہ میرا خیال ہے یہ بہت بڑا سیکنڈ تھاٹ ہے, یو ٹرن ہے, جو کچھ کہیں, لیکن ان کی اپنی مجبوری ہے. ان کو اب بڑا واضح طور پہ وجہ کیا آپ کے خیال میں احتشام صاحب, کیوں کر ان کو یہ ضرورت پیش آئی؟ دیکھیں اس کی ضرورت پیش آئی کہ اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ الیکشن تو ہوں گے, جب بھی ہوں گے, اور بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ پاپولیرٹی ان کے اوپوننٹس بھی کہتے ہیں بہت زیادہ ہے ان کی, اور وہ الیکشن جیت کے جب دوبارہ آئیں گے تو پھر مسئلہ ان کے لیے ہوگا کہ اب بائیلیٹرل ریلیشن امریکہ کے ساتھ کس طرح کے ہوں گے. لیکن رولز آف انگیجمنٹ ان کو لگ رہا ہے دباؤ میں کہ چینج کرنے پڑیں گے, اور امریکہ کو اگنور کر کے, ویسٹ کو اگنور کر کے آپ نہیں کر سکتے. تو اب بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ ان کو خیال ہے کہ یہ انگریزی میں کہتے ہیں جو کہ gone too far off, اب اس کو سوری کر کے واپس لانا ٹھیک ہے. اب وہ میں آج ہی بات کر رہا تھا فائنینشیل ٹائمز ایک رپورٹر سے, ان سے میں نے پوچھا یہ ساری باتیں کہ یار اچھا
اس طریقے سے شری مزاری کہنی یہ مقصد نہیں ہو. انہوں نے کہا یار ٹرانسکرپٹ اس کا موجود ہے, ہم دیکھیں کہ اب تو وہ زمانے چلے گئے کہ صرف اخبار ہوتا تھا اور کچھ نہیں ہوتا تھا, اب تو بڑے محتاط ہیں. اور کہنے کہ یہ بڑا واضح طور پہ انہوں نے کہا ہے. جی سر, یہ تو باقاعدہ ان کی فائنینشیل ٹائمز میں آن لائن میں بھی دیکھ رہا تھا, ہیڈ لائن ان کی ہے عمران خان سگنلز ڈیزائر ٹو بلڈ بریجز اینڈ ہیڈ کلیمڈ دیٹ یو ایس ہیز کنسپائرڈ ان ہز ریموول. تو انہوں نے خود یہ لکھا ہوا ہے سارا فائنینشیل ٹائمز میں. سر سارا کچھ لکھا ہوا, لیکن انوار اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اوپوننٹ ٹھیک ہے جو کہہ رہے ہیں وہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن کچھ چیزیں ایسی کہ جس کو نہ آپ ڈینائی کر سکتے نہ میں کر سکتا ہوں. ٹھیک, اب یہ سازش کا بیانیہ بائی دی وے یہ میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ چند ایک لوگوں نے جو سائفر دیکھا تھا میں نے بھی دیکھا تھا پرسنلی. اچھا, اور اس میں جی ہاں, اس میں اپنے پروگرام میں بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ کہیں سازش کا ذکر نہیں ہے, وہ انٹرونشن کی بات انڈائریکٹلی ہوئی ہے, جس کا آپ نے دیکھا کہ نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کی 2 میٹنگز ہوتی ہیں, اس میں بڑا واضح طور پہ انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہاں یہ کہیں نہ کہیں مداخلت کہہ سکتے ہیں, لیکن سازش کوئی نہیں ہے. پریزیڈنٹ آف پاکستان عارف عرضی صاحب بھی کہہ چکے ہیں سازش کہیں. تو اب اس کا مطلب ہے آپ نے کہا احتشام سے, پھر میں احمد صاحب کو جاؤں گا کہ وہ پھر اب تو سائفر کی جو تحقیق کی بات تھی یا یہ جو بات تھی وہ بھی اب پھر پس پش چلی جائے گی. دیکھیں پچھے کچھ چلی جائیں گے, اور میری اطلاع یہ ہے کہ انہوں نے انگیج کرنا شروع کر دیا ہے امریکن کو, اور امریکن بھی بائی دی وے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عمران کے بارے میں شاید کوئی صحیح انفارمیشن نہیں دی گئی تھی کہ اس کی پاپولیرٹی نہیں ہے, ہم بھی چاہیں گے کہ انگیجمنٹ ان کے ساتھ دوبارہ ہو. تو میرا خیال ہے ان کے لیے اب یہی صورتحال بن رہی ہے کہ ان کے مخالفین جو مرضی کہیں یو ٹرن ہے جو کچھ بھی ہے, لیکن ان کو نظر آ رہا ہے کہ امریکن سپورٹ اور امریکہ کی جس انداز سے ہمارے بالیتر تعلقات ہونے ہیں الیکشن جیتنے کے بعد امریکہ ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا تو ظاہر ہے اس کی بہت مشکلات ہوتی. ٹھیک ہے, میرے ساتھ رہے گا. میں سر احمد بلال محبوب صاحب کو بھی روپن کرتا ہوں, میرے ساتھ ہی رہے گا احتشام صاحب. احمد صاحب آپ کا سر کیا رائے ہے ساتھ میں, جیسے احتشام صاحب نے تو بات کی ساری آپ نے سن بھی لی, انہوں نے کہا کہ فائنینشیل ٹائمز میں رپورٹ ہوا ہے, ساری بات تو ہے کہ اٹ از بیہائنڈ می, لیکن ان کا وہ سلیو ماسٹر ریلیشن شپ نہیں چاہتے. آپ سے قبل میں سینیٹر عرفان صدیقی صاحب سے گفتگو کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ڈپلومیٹکلی تو یہی ورڈز سارے یوز کرتے ہیں, لیکن جب انہوں نے کہا کہ حقیقت پسندانہ بات یہ ہے کہ ہم جب آئی ایم ایف پروگرام میں ہیں اور اب ظاہر بات ہے اس پہ امریکہ کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ سب سے بڑا کنٹریبیوٹر ہے آئی ایم ایف میں, تو اور امریکہ کے پاس ہم بہت سی فیٹو ہے اور بہت سی چیزیں اس کے لیے ان کی نوٹ کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جب سلیو ماسٹر والا, وہ تو ایوب خان صاحب کی بھی بڑی مشہور جملہ تھا سلیوز ناٹ ماسٹر, تو ماسٹر ناٹ سلیوز, تو یہ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے, کوئی پولیٹیکل کاسٹ بھی خان صاحب کو دینی پڑے گی جو اس سے پہلے انہوں نے 6-7 ماہ یہ بات کی؟ فرینڈز ناٹ ماسٹر, سوری. دیکھیے خان صاحب جو ہے وہ تو مختلف باتیں مختلف اوقات میں کہتے رہے ہیں, بعض اوقات ان کی باتیں کنٹراڈکٹری ہوتی ہیں, یعنی آج وہ ایک بات کہتے ہیں اور کل اس کے بالکل برعکس ایک دوسرا موقف لیتے ہیں, اور پھر وہ ایک بار پھر واپس اپنے پہلے موقف کی طرف آ سکتے ہیں. یہ وہ کئی چیزوں کے بارے میں کر چکے ہیں اور وہ اتنی کامیابی سے کر چکے ہیں کہ کسی چیز نے ان کی پاپولیرٹی کو بھی ڈینٹ نہیں کیا. اور یہ بھی نہیں کرے گی آپ کے خیال میں کرے جی, ہو سکتا ہے کہ لانگ ٹرم یہ بات ہو, لیکن فی الحال تو ایسا نہیں نظر آتا کہ ان کی پاپولیرٹی متاثر ہو رہی ہو. تو دیکھیے انہوں نے جو بات کہی ہے, پہلے بھی انہوں نے شروع میں یہی کہا تھا کہ امریکہ سے تو تعلقات اچھے رکھنے کی اہمیت کو وہ سمجھتے ہیں, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مداخلت ہوئی ہے اور ہم نے اس مداخلت کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے. لیکن اب جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ بالکل اس کے برعکس ہے کہ میں نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا, اب میں آگے نکل آیا ہوں اور اب ہمیں آگے کی طرف دیکھنا چاہیے. لیکن کل کو پھر وہ دوبارہ یہی بات کہہ سکتے ہیں, کیونکہ وہ فوری طور پہ نگاہ رکھتے ہیں کس طرح کا ریئیکشن پبلک کی طرف سے آتا ہے. سوشل میڈیا کو وہ بہت گہری نظر سے مانیٹر کرتے ہیں, تو اس کی بنیاد پہ وہ اپنے آئندہ کے نیریٹیوز کو ڈیولپ کرتے ہیں. تو وہ ان کو نیریٹیو کو چینج کرنے میں دیر نہیں لگتی. اس لیے میں اس کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتا کہ ایک بہت سوچا سمجھا سا ان کا بیان ہے اور اب وہ برج بلڈ کرنے کی طرف چلے گئے ہیں اور اب انہوں نے اپنی پالیسی تبدیل کر دی ہے. مجھے نہیں لگتا ایسا ہے. انہیں پالیسی تبدیل کرنے کی کوئی ارجنسی نہیں ہے, وہ حکومت میں نہیں ہے کہ ان کو ایسی کوئی پرابلم ہو, تو وہ موقع پہ یہ کر لیں گے. میرے خیال میں یہ کوئی سوچی سمجھی بات نہیں ہے, کہ ان کا ایک سٹائل ہے, ان کا ایک پیٹرن ہے کہ وہ کنٹراڈکٹری باتیں ایک کے بعد دوسری کرتے رہتے ہیں.
अच्छा, और इसका हमारे डोमेस्टिक सिनेरियो से आप कोई ताल्लुक नहीं जोड़ रहे, और एहतशाम साहब तो कह रहे हैं कि ज़ाहिर बात है जब भी इलेक्शन हुए तो अगर खान साहब ने ये कहा भी है इस इंटरव्यू में कि मैं रीइलेक्ट होता हूं तो मैं तो चाहता हूं कि रिलेशनशिप जो है वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बुनियाद पर, और सर उसका जो सवाल आप उसको भी ज़्यादा सीरियसली लेते हैं कि वो कहते हैं जो रिलेशनशिप हो, जैसे मैंने फॉर्मर प्रेसिडेंट फील्ड मार्शल अयूब खान का कहा फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, तो और उन्होंने खान साहब ने कहा स्लेव और मास्टर यानी गुलामी और उसका रिश्ता नहीं होना चाहिए, आप इसको भी इस तरह नहीं देखते उस पैराए में? देखिए, ये तो एक ऐसी बात है जो कि कोई भी ये नहीं कहेगा कि हमारा रिलेशनशिप स्लेव और मास्टर का हो। हर कोई ये चाहेगा कि हम अपना रिलेशनशिप एक डिग्निफाइड, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बुनियाद पे रखें। लेकिन असल बात तो डिटेल्स की है। जी, जिस तरह आपने अभी इशारा भी किया था कि आपने किसी से बात करते हुए उन्होंने इशारा किया था कि FATF हो या IMF हो, या आपको फॉरेन असिस्टेंस चाहिए हो, या आपको कुछ सिक्योरिटी के मामलात में कुछ हेल्प की जरूरत हो, तो हमारा अमेरिका के साथ एक ताल्लुक पुराना रहा है, उसकी अहमियत अपनी जगह रहेगी और हमें उसका ख्याल करना पड़ेगा। तो इसलिए ये स्लेव ये ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं हो सकता। ये एक बहुत एक आर्टफुल तरीका है। डिप्लोमेसी इसी को कहते हैं कि आपने अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है और इस तरह से करना है कि आप वो अपना मकसद भी अचीव कर लें और आपको कैपिटुलेट भी ना करना पड़े। तो ये मेरे ख्याल में बड़ी एक नाजुक से मामलात होते हैं। इमरान खान साहब के जो कुछ कहते रहे हैं माजी में, उससे इन तल्लुकात को बहुत नुकसान पहुंचा है। अच्छा, उनकी पार्टी के, उनके अपने तल्लुकात को नुकसान पहुंचा है और उनको जाहिर है कि उससे जरा थोड़ा सा अब पीछे हट के कुछ या आगे निकल के कुछ अपने आप को तब्दील करने की जरूरत तो महसूस हो रही होगी। ठीक। और उसका एक दाखिली तल्लुकात से जो दाखिली मामला से जो ताल्लुक बनता है वो ये है कि अगर पाकिस्तान में उन्हें इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने तल्लुकात को बेहतर करना है या उनके साथ कोई एक एक ऐसा यूं समझिए कि एक अंडरस्टैंडिंग करनी है, तो उसके लिए भी बहुत जरूरी है कि वो अमेरिका के साथ ठीक। एक खुली महाज आराई से हट जाए, महर जी, क्योंकि आपने अहम हमारी नुकता उठाया है इस्टेब्लिशमेंट सर, ये अफोर्ड बड़ा नहीं करती। अहम नुकता उठाया। मैं चाहूँगा एहतिशाम साहब, आप सर एग्री करते हैं जो अहमद बिलाल महबूब साहब ने कहा कि चूंकि खान साहब ज़ाहिर बात है अब मौजूदा आर्मी चीफ ने अपनी अलविदाई दौरे शुरू कर दिए हैं, तो आप समझते हैं कि खान साहब जो हैं वो इस चीज़ को भी देख रहे हैं कि ज़ाहिर बात है 29 नवंबर को नए आर्मी चीफ आ जाएंगे, उसका फैसला होना बाकी। आज मैं ख्वाजा आसिफ साहब को सुन रहा था, उनका भी तो समरी भी मूव नहीं हुई, प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन इसका इससे भी ताल्लुक बनता है कि इस्टेब्लिशमेंट से रवाबित या मुज़ाकरात, आप बाखबर साफ़ी इस्लामाबाद की कोई इस तरह की एफर्ट हो रही है, और क्या उसके लिए ज़रूरी है कि अमेरिका के साथ भी ज़रा खान साहब ही मेंड हिज फेंसेस विद US? देखिए, मुझे इसमें कोई शुबा नहीं है अनवार के इस वक्त जो सूरत-ए-हाल चल रही है PTI के अंदर और तमाम उनके जो लोग हैं उनसे बात की प्राइवेटली हो, और ये जो इमरान खान साहब ने बात की, मैं थोड़ा सा माजरत के साथ बिलाल साहब से इख्तिलाफ करूंगा कि वो कल कलाम फिर ये दोबारा से बात कर सकते हैं। ये वाकई नाउ इट्स बिहाइंड जो उन्होंने अच्छा। कहा है ना, वो लेट्स गेट ओवर इट। वो जिस अंदाज में उन्होंने बात की है, उनको पता है कि इसका बड़ा उनको नुकसान हुआ है और उनको ये बड़ा वाज़ेह तौर पे पता है कि अमेरिकन को नाराज करके, जिस तरह बिलाल साहब कह रहे हैं यस, कि भाई FATF है, IMF है, यूरोपियन यूनियन है, बेशुमार मसाइल है। तो आप देख लें, सबसे बड़ा हमारा इत्तेहादी है, हमारी जिसको कहते हैं 44% एक्सपोर्ट जो है ना जी। वो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की है, तो उसको डिनाई नहीं कर सकते इस बात को। तो सूरत हाल जिस तरफ जा रही है, बड़ा वाज़ेह तौर पे ये इशारा है कि उनकी पॉलिसी शिफ्ट आ गया है। और आप देख लें कि जिस अंदाज से आपने देखा कि दुई 2-2.5 माह पहले, 3 माह पहले अमेरिकन एम्बेसडर पाकिस्तान में नए आए 2 साल के बाद, जी। बात चौधरी ने उनसे मुलाकात की। फिर उस दौरान आप देखा मिस्टर राफेल आई थी पाकिस्तान में, राफेल। उसके बाद आपने देखा वो कहा जाता है एस्टैब्लिशमेंट की नुमाइंदा अमेरिका की, उनसे बात करना और फिर जिस अंदाज से मामला को आगे लेके चलना है, तो वो बड़ा वाज़ेह लग रहा है कि अब इनको रियलाइज कर दिया है कि ये हमने जरूरत से ज्यादा इस बात से हमने बात कर ली है, कैपिटलाइज इस चीज को कर लिया है, पब्लिक को अपने साथ कर लिया, और ये सिर्फ जिसको कहते हैं बात बनाने की है, किसी मास्टर स्लेव का रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। ये अपने वोटर्स को, अपने सुनने वालों को सेटिस्फाई करने वाली बात है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनको अंदाजा हो गया है। लेकिन आर्मी चीफ के तैनाती के हवाले से मुझे कहने में कोई हार नहीं है कि इसमें भी आप देखें अमेरिकन का बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट होता है, वेस्ट का होता है, हमारे सऊदी अरब का, ईरान का होता है। ठीक है, मतलब ये फैसले हमारे होते हैं, लेकिन वो वॉच कर रहे होते हैं अपना इंटरेस्ट के कौन आने वाला है, कौन जाने वाला है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब इस गहराई से, इस सच्चाई से इनकार कर सकते हैं कि अमेरिका का दुनिया में रोल, हमारे रीजन में जो रोल है, और फिर हमारी जो मजबूरियां जिस हवाले से हम साथ
لے کے ٹھیک چل کہہ رہے رہے ہیں ہیں ہماری. اور سر انہوں نے اس انٹرویو میں یہ بھی کہا تھا قطع کلامی کے لیے معذرت کہ جو ان کا دورہ روس تھا اور اس موقع پہ ان کا یوکرین پہ حملہ بھی ہو گیا تو انہوں نے کہا یہ پلان تو بہت عرصہ پہلے ہوتا لیکن اٹ واز امبیرسنگ. تو احمد بلال صاحب سر ٹورڈز دی اینڈ آپ کیا سمجھتے ہیں سر اب یہ نومبر کی جو سیاسی غیر یقینی ہے یا جو خان صاحب کا لانگ مارچ ہے کیا اس کا منطقی انجام ہوگا سر؟ اس کا منطقی انجام ڈپینڈ کرے گا جو تعیناتی ہونے والی ہے. اچھا کیونکہ دیکھیے یہ جو اس وقت مسل فلیکس کیے جا رہے ہیں اس کی امیڈیٹ ٹارگٹ تو یہی ہے کہ اس تعیناتی کو متاثر کیا جائے, انفلوئنس کیا جائے. تو جب وہ فیصلہ ہو جائے گا ڈپینڈنگ اپان کا فیصلہ کیا ہے تو پھر یہ اپنے آپ کو نئی پالیسی اس وقت پھر تیار کریں گے اور اپنی اسٹریٹجی اس کے مطابق بنائیں گے. اور اس وقت تک میرا نہیں سڑکوں پہ خیال. رہیں گے جی اور اس وقت تک سڑکوں پہ رہیں گے اس وقت تک کسی نہ کسی انداز میں دباؤ ڈالتے رہیں گے. ٹھیک ہے بہت شکریہ سر تھینک یو ویری مچ احمد بلال محبوب صاحب احتشام صاحب آپ دونوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ. ویورز ہم نے جو موجودہ سیاست ہے اس میں جو ابال آیا ہے اس کا احاطہ کیا. اب چلتے چلتے ذکر ہو جائے T20 ورلڈ کپ کا. کل فائنل تھا. ہم سب کی امیدیں یہ تھی کہ تاریخ دہرائی جائے گی اور 1992 کے بعد 30 سال بعد میلبرن کرکٹ گراؤنڈ میں MCG میں پاکستان کا ٹاکرا انگلینڈ کے ساتھ ہونے جا رہا تھا اور دعا بھی یہی تھی کہ پاکستان T20 ورلڈ کپ لے کر آئے گا. 2009 میں لاسٹ ٹائم پاکستان T20 ورلڈ کپ جیتا تھا یونس خان کی کپتانی میں اور اس کا ریپیٹ ہوگا 2022 میں لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہو سکا. انگلینڈ جو ہے انہوں نے کامیابی حاصل کی اور وہ واحد ملک بن گیا جن کے پاس اب 50 اوورز کا بھی ورلڈ کپ ہے 2019 میں جو جیتا تھا اور 2022 کا بھی T20 ورلڈ کپ ہے. لیکن ایک چیز قابل ذکر ہے اور قابل تعریف ہے کہ گرین شرٹس نے شاہینوں نے مقابلہ زبردست کیا. کچھ لک بھی ہمارے ساتھ نہیں تھی. شاہین افریدی کا اس مومنٹ پہ انجر ہو جانا اس سے بہت سے خود ہمارے کپتان بابر اعظم صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میچ کا نتیجہ بدل سکتا تھا. امید اور دعا یہ ہے کہ اب یہ تو ہمیں ایشیا کپ کے بعد 3 ماہ میں دوسری فائنل میں شکست ہوئی ہے. اس سے ہمارے جو بوائز ہیں بوائز ان گرین دے ول لرن اے لیسن اور کلوز گیمز کو کلوز کرنے کا بھی ہنر ان کو آ جائے گا. مطلب سیمی فائنل میں آ رہے ہیں. پچھلے سال T20 ورلڈ کپ میں ایشیا کپ کے فائنل میں آئے T20 ورلڈ کپ کے فائنل میں آئے لیکن وہ کراس نہ کر سکے. تو میرے خیال میں اب وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ایسی پلاننگ کی جائے کہ وہ جو فائنل کال ہوتی ہے فائنل جو کراس ہے وہ بھی کر پائیں. اور امید ہے کہ جو اگلے سال 50 اوور کا ورلڈ کپ انڈیا میں ہونے جا رہا ہے تو انشاءاللہ وہاں ہم ضرور کامیاب ہوں گے. ہماری دعائیں ہماری ٹیم کے ساتھ ہیں. وی آلویز بیک دیم. اس کے ساتھ ہی پروگرام دستک کا وقت اختتام پذیر ہوا. کل تک کے لیے سید انوار الحسن اور دستک کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.